शाह मदीना, शाह मदीना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का ये प्रोग्राम फ़न और वकील और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज माशाल्लाह रबीउल अव्वल है, 12 रबीउल अव्वल है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसालत माब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पैदाइश का दिन है और हमारे लिए ये बहुत ही मुतबर्रिक और बहुत ही मुबारक दिन है। मैं तो ये समझती हूँ कि जो ईद शबरात पे हम तैयार होते हैं उनसे ज़्यादा हमारी अच्छी तैयारी जो है वो इस इवेंट पे होनी चाहिए। आप ये देखें ना, क्योंकि अगर ईद है, अगर ये आए हैं रहमतुल आलमीन हमारे लिए और इन्होंने हमारे लिए ये सारी कायनात, खूबसूरत कायनात जो है अल्लाह ने बनाई है, इन्हीं की मोहब्बत में अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है जिसमें हम सब बैठते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। और अगर ये नहीं होता तो फिर तो क्या चीज़ होनी थी, कुछ भी नहीं होना था। तो लिहाजा सोना आया ते सज गए गलियां बाजार। तो नाज़रीन, वाक़या बात यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर आप मुझे तलाश करना चाहते हैं, मेरे तक पहुंचना चाहते हैं, यानी आप देखें कि हमें रहमतुल आलमीन के पास पहले जाना है और फिर हमने रब्बुल आलमीन के पास जाना है। और हमारा जो रास्ते का तयन है वो यही रास्ते का तयन है कि रब्बुल आलमीन तक पहुँचने के लिए रहमतुल आलमीन उनकी पहले बात माननी है, क्योंकि नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते और वो वही कुछ कहते हैं जो उन्हें अल्लाह कहता है। तो आज हमारी ये खूबसूरत महफ़िल मिलाद शरीफ है और हमने कुछ सोचा, कुछ चाहा कि कुछ नजराना अक़ीदत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको हम पेश करें। अल्लाह करे ये कबूल हो जाए और अल्लाह ताला की बारगाह में भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी, और जब हम क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें उनकी शिफ़ात अता करे। हम सब मुसलमान हैं और हम सब का ये यकीन है कि हम ज़िंदगी है, 4 दिनों की ज़िंदगी है, आज नहीं तो कल मर जाना है। फिर ये है कि अगर उनकी शफ़ाअत है तो फिर हमें गम किस चीज़ का है। आज हमारी इस खूबसूरत हमारी इस ईद मिलादुन नबी में हम जो महफ़िल मिलाद सजाया हुआ है, इसके अंदर जो हमारे दोस्त, हमारे बहुत प्यारे दोस्त, उनका मैं साथ साथ तारुफ़ करवाती जाऊँ। मेरे साथ वैसे भी इस्लाम का भी हुक्म है कि राइट साइड से हमेशा स्टार्ट करना चाहिए। राइट साइड पे मेरी बहुत ही प्यारी मेरी दोस्त, मेरी बाजी एडवोकेट हाई कोर्ट मैडम शमीम भट्ट, वो एडवोकेट हाई कोर्ट तशरीफ़ फरमा है और ये हमें खूबसूरत नात सुनाएंगी। उनके साथ जाहिदा शहरयार, वो हमें नात सुनाएं या कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ कहना चाहें उनके। वैसे तो हम इस काबिल कहाँ हैं, हम तो उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं हैं, हम इस काबिल नहीं है कि उनके लिए 4 लफ्ज़ बोल सके। लेकिन चलें, अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे और वो वहाँ पे बस बारगाह में जो है वो कबूल हो जाए। और इधर मेरे बहुत प्यारे भाई जनाब मोहतरम खालिद बेग साहब एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, वो तशरीफ़ फरमा हैं। और ये साथ जनाब मोहतरम तनवीर हाशमी साहब, सैयद तनवीर हाशमी साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और बैग नंबर 1 रहे हैं यहाँ पे। आज स्पेशल इस महफ़िल में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। साथ हमारा बहुत प्यारा छोटा भाई उमर फ़ारूक तशरीफ़ फरमा है और ये साथ जनाब मोहतरम आफ्ताब मुस्तफ़ा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे इंसान, और जब हमने कभी भी किसी पार्टी में फंक्शन में इन्हें ज़हमत दी है तो ये बहुत मोहब्बत से और बड़े खलूस से आए हैं। और यही वजह है कि इनकी हर दर्जे शख्सियत होने का कि ये 2 दफ़ा एग्जेक्टिव मेंबर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन रहे हैं। साथ मेरे बहुत प्यारे भाई जनाब सैयद अहमद मसूद शाह साहब, वो एडवोकेट हाई कोर्ट तशरीफ़ फरमाए हैं। और इधर खालदा बेग बहुत प्यारी बहन है मेरी, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और वो बड़ी ही मसरूफ़ होती हैं। और ये आमना चौधरी मेरी बहुत प्यारी छोटी सी बड़ी प्यारी सी स्मार्ट सी बहन, और ये भी हमेशा ही हमारी ये खूबसूरत महफ़िलों में ये शिरकत करती हैं और ये तशरीफ़ लाती हैं। ये साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त, बल्कि इस प्रोग्राम के हवाले से मैं आपको मुबारक भी देती हूँ, शहज़ाद मुनीर। तो ये इनका भी बड़ा ताल्लुक़ क्योंकि हमेशा ही मीडिया से रहा है। इनके हस्बैंड डायरेक्टर भी थे और नादिर मुनीर साहब। तो ये शहज़ाद मुनीर अभी रिसेंटली हज करके तशरीफ़ लाई हैं और मैं अक्सर इन्हें कहती हूँ कि भी हज के बाद कहते हैं कि 40 दिन तक जो दुआएं हैं वो कबूल होती रहती हैं, तो तुम भाई हमारे लिए दुआएं करती रहा करो। तो शहज़ाद आपका बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारक, अल्लाह ताला कबूल करे जो आपने उसके काबा का हज किया है और यहाँ इस महफ़िल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और उनके साथ जनाब मेरी बहुत प्यारी बहन, बहुत अच्छी दोस्त और एडवोकेट हाई कोर्ट मोहतरमा रानी रुखसाना भट्ट, वो तशरीफ़ फरमा है और बड़ी मसरूफ़ होती हैं। रानी की बड़ी खूबी है कि ये बहुत ही लॉयल, एक अच्छी वकील तो हैं लेकिन ये लॉयल एक डॉटर भी है। अपनी मदर का इन्हें बड़ा ख्याल होता है क्योंकि मदर की तबीयत ठीक नहीं होती,
تو آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آج کی ہماری یہ محفل جو ہے یہ پاک محفل، اور میں کہتی ہوں، میں ایک بات اور کہوں گی کہ آپ دیکھیے گا کہ قیامت والے دن سب کا ایمان ہے، ہم بینگ مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ایک ایک نیکی جو ہے انسان اس کو ترسے گا. اور یہ جو ہم ٹائم گزارتے ہیں نا، آپ یقین کیجئے یہی ٹائم وہاں پہ بچ جانا ہے. باقی اور ہم اپنی گپ شپ میں جہاں مرضی جو مرضی کرتے پھریں، لیکن یہ جو اس پاک محفلوں میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ ہے، یہی ہمارے اعمال میں جو ہے مستقل جو ہے وہ اضافہ وہاں پہ کرے گا. اور جب ایک ایک نیکی کو ہم ترسیں گے تو یہ بلک نیکیاں جو ہیں وہ آپ کے مقدر میں ہوں گی انشاءاللہ. تو اب میڈم سے میں شروع کرتی ہوں. میڈم شمیم بٹ صاحبہ آج کے اس میلاد شریف میں میڈم ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گی. جی میڈم. چلے دروشی پہلے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں، آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں. مک گیا ویزا، مک گیا ویزا تے جدائیاں لمبیاں پہ گیاں. آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں. آپ زمزم پیندے ساں، سکھ دے نال جیندے ساں. آپ زمزم پیندے ساں، سکھ دے نال جیندے ساں. منگیاں مراداں، منگیاں مراداں میری چولی وچ پہ گیاں. آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں. آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں. مک گیا ویزا، مک گیا ویزا تے جدائیاں لمبیاں پہ گیاں. آقا میریاں اکھیاں مدینے وچ رہ گیاں. جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم باجی نے بہت خوبصورت نعت پڑھی، واقعہ ایک بہت دل کو ٹچ کرنے والی، کہ جب وہاں لوگ جاتے، اب ہم سمجھ آتی ہے کہ جب لوگ بار بار کیوں عمرے کے لیے اور کیوں حج کے لیے جاتے ہیں. اس کے ریزن یہ ہے کہ جب ایک دفعہ وہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو بس وہ جو نظارہ ہوتا ہے وہ تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے، اور دل کے وہاں سے آنے کوئی نہیں چاہتا، لیکن بس دنیاوی مجبوریاں یا کچھ اور مسئلے. تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم وہاں پہ جائیں اور روضہ رسول کا دیدار کریں، بیت اللہ کا طواف کریں اور خدا قبول بھی کرے. اب یہ زائدہ شہریار ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ بلکہ یہ سعادت حاصل کریں گی کچھ کہنے کی، اگر کوئی نعت پڑھنا چاہیں، کچھ کوئی لفظ بولنا چاہیں تو جی بسم اللہ. شکریہ نرگس جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضا کی خوشبو بتا رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت آ رہی ہے. بحیثیت مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے مقدس اور معتبر ہستی ہیں، جو محبوب مشرق المغربین ہیں اور محبوب مشرق رب العالمین ہیں، جن کے لیے کائنات وجود میں آئی ہے. اور یہ کوئی جب ولادت ہو رہی تھی تو اہل قریش کے لیے یہ ایک عام سی ولادت ہوگی، لیکن جو نور اور جو ظہور کی خوبصورتی اور نظارے اور اللہ تعالیٰ جو رحمتیں دے رہے تھے وہ حضرت آمنہ جان رہی تھیں. تو یہ کوئی عام بچے کی ولادت نہیں تھی. جب یہ بچہ ظہور میں آیا اور حضرت حلیمہ نے دیکھا تو ان کی سعادت تھی کہ وہ انہوں نے ان کو پالا پوسا، ان کی رضائی اماں بنی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش تھی وہ ایک بت خانے میں، ایک کفر کے نظام میں ایک نور تھا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ہم لوگوں کو بتایا وہ اللہ پاک کا تھا. کہتے ہیں کہ نبی خود نہیں بولتے, اللہ پاک بات کرتے ہیں, تو وہ ہم تک پہنچتی ہے. قرآن پاک جو ہے وہ سارا پریکٹیکلی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے, اور سورۃ فاتحہ میں جو صراط مستقیم کہا گیا ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, کیونکہ جو ہم لوگوں کے لیے سیدھا راستہ ہے وہ اس ذات سے منسوب ہے. انہوں نے جو ایک نبی اور ایک بشر, افضل البشر کہا گیا ہے انہیں, جس طرح کی لڑکیاں پیدا ہوتے ہی مار دی جاتی تھیں, ان کو زندہ رہنے کا حق انہوں نے ہی ہم عورتوں کو دلوایا. انہوں نے ہمیں ہر چیز کا حق دیا, پسند کا, وراثت کا. ہم عورتیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج ہیں. انہوں نے جو ایک عزت کا مقام ہم لوگوں کو دیا وہ دوسرے کسی مذہب میں, کسی معاشرے میں نہیں ملتا. تو ہم عید میلاد النبی کو منا رہے ہیں ان کی محبت میں, اور اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ ایسے ہے, یہ ویسے ہے. لیکن اگر آپ اس کو منا رہے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں, اسوہ حسنہ پہ عمل کر رہے ہیں, تو پھر یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے کہ آج ہم اس امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, الحمدللہ رب العالمین کہ ہم امت نبی ہیں. تو اللہ پاک ہمیں ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر کام کریں اور ان کے بتائے ہوئے کاموں پہ عمل کریں. بہت خوبصورت باتیں کی, اور آمین ثم آمین. اللہ کرے کہ ہمیں اس اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا کرے خدا, اور ہم اس پہ چلیں, کیونکہ فلاح کا راستہ وہی ہے, روشنی کا راستہ بھی وہی ہے. اور واقعہ یہ جیسی کہ ایک پوری ایک رات تھی اور ظلم تھا بے شمار, اور خواتین کو آپ دیکھیں کہ وہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, اور بچیوں کو, ان عورتوں کو, ہم سب کو کس نے عزت دی ہے؟ ہمارے مذہب نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ کے لیے جب بیٹی تشریف لاتی تھی تو آپ اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت ایون یہ کہ حضرت حلیمہ سعدیہ تشریف لاتی تھی اور ہمیشہ آپ اپنی چادر بچھا کے انہیں خوش آمدید کہتے تھے. آپ نے اتنی محبت کی. بلکہ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں اور آپ نے چادر بچھائی تو بہت عزت اور تکریم کے ساتھ بات کی, تو پیچھے ایک صحابی بیٹھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے تو ان ہاتھوں سے اپنی 9 بیٹیوں کو زندہ کو درگور کیا, اور آپ اتنی عزت دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ بہت مشکل سے آپ کی ایک رندی ہوئی آواز نکلی, اور سوچ کے آپ اتنے پریشان ہوئے کہ اس نے یہ ظلم کیا. آپ نے فرمایا کہ آئندہ کے لیے تم میرے پیچھے بیٹھا کرو گے, تم میرے سامنے نہیں آ کے بیٹھو گے, کہ تم جب سامنے آ کے بیٹھو گے تو مجھے تمہاری یہ خوفناک بات یاد آئے گی کہ تم نے ان ہاتھوں سے اپنی معصوم بچیوں کو تم نے زندہ درگور کیا. یہ تو اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اور بلکہ اس عورت کے لیے کہا گیا ہے کہ جس کی پہلی بیٹی ہے, اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے اس عورت پہ, اور اللہ تعالیٰ ایک رحمت بنا کے اس بچیوں کو بھجواتا ہے. اور ان کی عزت اگر یہ ماں کے روپ میں ہے تو دیکھیں اللہ نے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی, بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کو رحمت بنا دیا, بہن کے روپ میں ہے تو اس کو دعا بنا دیا کہ وہ ماں باپ کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے وہ کتنی دعا کرتی ہے. اور جو بچیاں محبت کرتی ہیں والدین کے ساتھ وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاٹر از آلویز ڈاٹر. تو واقعہ یہ ہمیں جو عزت ملی ہے, یو آر کوائٹ رائٹ زاہدہ, یہ ہمیں جو عزت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی وساطت سے اور یہ خوبصورت مذہب اسلام کی وجہ سے. اب جناب میرے ساتھ جو تشریف فرمائے ہیں, ہماری اگلی جو نعت پڑھیں گی یا وہ کچھ کہنا چاہیں گی, موسٹ ویلکم رانی رخسانہ بٹ, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. تو یہ رانی کے لیے یہ جی پلیز. جی میڈم, میں صرف یہی کہوں گی جیسے میڈم زاہدہ نے کہا کہ بیٹیوں کا بڑا مقام ہے. جیسے ایک واقعہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے, ہم امتی ہیں ان کے, ہمارے لیے جب ان کو پتہ چلا کہ ہم مطلب دوزخ میں سب سے پہلا درجہ امتیوں کا بتایا گیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے, جبرائیل علیہ السلام نے جب بتایا, جب حضرت ابو بکر, حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے جب یہ دیکھا کہ مطلب حضور پاک کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں, تو وہ حضرت فاطمہ کو لے کر آئے
کہ آئیں آپ آ کے پلیز ان سے دیکھیں دروازہ. وہ نہیں کھول رہے تھے. جیسے ہی حضرت فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے کھولا. انہوں نے پوچھا کہ بابا جان آپ کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سارا قصہ ہے, میں نے اپنی امت کے لیے یہ چیز نہیں چاہی. ٹھیک ہے, اتنے غم میں تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ میں جب تک وہاں پہ مطلب جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میری امت کو بخشا نہیں جائے گا. تو اللہ کا شکر ہے ہم انسان ہیں, ہم سے خطا کار ہیں, ہو جاتی ہیں ہم سے غلطیاں. ہم جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہوتا, لیکن کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تعالیٰ اس بھرم میں, اس خیال سے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں بخشوا کے ہی ہم بخشے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے گا انشاءاللہ. حضور کے توت سے ہمیں بخشا جائے گا بے شک بے شک انشاءاللہ. درود شریف پڑھ صلی لیتے اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے. وہ واقعہ اس طرح سے تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب پوچھا کہ جب جہنم کے درجات ہیں جیسے جنت کے درجات ہیں, سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس کا ہے, تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے. تو پھر جب کہا کہ اوپر, پھر تو وہ تھوڑا سا چپ کیے. تو آپ نے فرمایا بتا کیوں نہیں رہے اوپر کون؟ تو انہوں نے کہا جی وہ آپ کی امت کے لوگ. تو آپ اتنا رنجیدہ ہوئے اور اتنا روئے کہ 3 دن وہی دروازہ بند کر دیا, اور دروازہ نہ کھولنے کسی کو ملے نہ. اور اس وقت پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ تشریف لائی, اور پھر انہوں نے سلام کیا اور دروازہ کھلوایا اور پھر پوچھا. اور اس وقت تک انہوں نے رونا بند نہیں کیا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آ نہیں گیا کہ اے میرے نبی اتنا رنجیدہ نہ ہو, تیرا آخری امتی بھی جب بخشا جائے گا تو پھر آپ نے فرمایا میں اس وقت پھر بعد میں جنت میں قدم رکھوں گا جب میرا آخری امتی بھی میرا بخشا جائے گا. یہ ان کی محبت ہے ہمارے ساتھ کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ہمیشہ ہم لوگوں کی فلاح مانگی, اپنی امت کے لیے, امت کے غم میں انہوں نے یہ سارا کچھ, اور اتنا وہ غم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کیا حاصل نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ رحمت للعالمین تھے, آپ 2 جہان ان کے لیے اللہ نے تخلیق کیے تھے, بنائے تھے, لیکن پھر بھی آپ کو امت کا غم تھا. اور ہمیشہ اللہ سے جو وہ دعا تھی, یہ بھی ایک ہے کہ ان کے جب ایک لخت جگر, ان کا بیٹا بہت بیمار تھا, ان کی جھولی میں تھا, تو بی بی نے فرمایا, ام المومنین, انہوں نے فرمایا کہ آپ کیوں نہیں دعا کرتے بچے کے لیے کہ اس کی زندگی اللہ بخش دے, بیمار ہے ٹھیک ہو جائے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, وہ میں ایک دعا مجھے اللہ نے میری ماننی ہے, اور وہ میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے, اور میں قیامت والے دن میں یہ دعا کروں گا اور میری امت ساری بخشی جائے گی. اور یہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور جن کا آج ہم یہ میلاد منا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت ہمیں حاصل کرے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, میری لیفٹ سائڈ پہ جناب محترم خالد بیگ صاحب ہیں, یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, میرے بہت پیارے بھائی ہیں, آج اسپیشل میری ریکویسٹ پہ تشریف لائے ہیں. تو سر کچھ فرمائیں گے آج اس محفل کے بارے میں؟ یہ ساتیں جو ہیں یہی ہوتی ہیں جو آخری وقت ہمارے کام آنی ہیں. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ تو ہی شفاعت کا ہمارا جو ہے وہ آخری آسرا ہے. تو میں ایک یہ چھوٹا 1-2 چیزیں میں ایڈ کر کے پھر میں سناؤں گا. ایک دفعہ نبی پاک ذات مبارکہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, اگر اللہ تعالیٰ سے ملنا ہو تو وہاں کہاں ملے ان کو؟ تو آپ نے تھوڑا سا توقف فرمایا. حضرت جبریل علیہ السلام اسی وقت آئے اور کہنے لگے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے, یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے اگر کسی نے مجھ سے ملنا ہے, یعنی اللہ سے ملنا ہے, تو میں یہیں ہوتا ہوں. میں تو ہر وقت اپنے پیارے محبوب کی طرف ہی دیکھتا رہتا ہوں. میں نے کوئی ایسا لمحہ ہے ہی نہیں جس سے میں نے اپنی نظروں سے اپنے محبوب کو ادھر ادھر کیا ہو. تو اگر کسی نے ملنا ہے تو ادھر ہی آ جائے, میں ادھر ہی رہتا ہوں. تو یہ تو شان ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ ایک اسی طرح ایک حضرت جبریل علیہ السلام سے فرشتوں نے پوچھا کہ اے جبریل, تو زمین پہ جاتا ہے, تو نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ کو دیکھا ہے, وہ کیسے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے, 70,000 میرے پر ہیں ایک طرف, 70 دوسری طرف ہے, میں چاہوں تو سیکنڈز میں جناب آسمانوں کی بلندیاں کو میں چیر جاتا ہوں. لیفٹ کی طرف جاؤں تو میں سارا جہانوں کو دیکھ لیتا ہوں, رائٹ, اور میں نے سب جگہ پہ گیا. میں زمین کی تہوں کو کنگالا, میں مشرق کی طرف گیا, مغرب کی طرف گیا, شمال جنوب دیکھے, آسمانوں کی بلندیوں کو دیکھا, جو جو مخلوق تھی میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا,
لیکن مجھے آپ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسا خوبصورت ملا ہی نہیں, سبحان میں نے دیکھا ہی نہیں. سبحان اتنا خوبصورت, اتنا حسین چہرہ میں نے آج تک میری آنکھوں میں آیا ہی نہیں. تو یہ شان نبی پاک ذات مبارکہ کی دن کے حوالے سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب سرکار ظہور پذیر نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی ان پہ اور درود بھیجا جا رہا تھا, اور جب ہو گئے ہیں تو پھر بھی ان کے اوپر درود بھیجا جا رہا ہے. فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں, اللہ پاک بھی درود بھیج رہے ہیں, اور ہم بھی درود بھیج رہے ہیں. تو یہ ان کی شان ہے کہ ہم انہی کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے. میں ایک حمدیہ نعت جو ہے میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا احساس میری جان میرا دل تیرا, میرے ہونے میں بس ایک ہونا ہے شامل تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, میرے ماتھے میں ایاں نور تیرے سجدے کا, سبحان اللہ, میرے ماتھے میں ایاں نور تیرے سجدے کا, میری تسبیح میں ہر جلوہ کامل تیرا. سبحان اللہ. آؤ بسم اللہ بسات تاب جمال آئے ہو, آؤ بسم اللہ بسات تاب جمال آئے ہو, جانے جاں پردہ جاں تیرا ہے محمل تیرا. واہ واہ واہ. پھر درے یار پہ لے آئے مجھے اہل حرم, پھر درے یار پہ لے آئے مجھے اہل حرم, کون کہتا تھا کہ مل جانا ہے مشکل تیرا. سبحان اللہ. پھر درے یار پہ لے آئے مجھے اہل حرم, کون کہتا تھا کہ مل جانا ہے مشکل تیرا. اے جمال دل و جاں پھر سے تجلی فرما, واہ سبحان اے دلو اے جمال دل و جاں اے جمالو پھر سے تجلی فرما. ہاں, اے جمال دل و جاں پھر سے تجلی فرما, اس کے صدقے میں جو ہے کونین میں حاصل تیرا, سبحان اللہ. اس کے صدقے میں جو کونین میں ہے حاصل تیرا. تیری دہلیز پہ عرفانی مجذوب تیرا, ہے جو خوشا بخت وہ مسکین ہے سائل تیرا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. سید احمد مسعود ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میرے ساتھ ہیں. آج اس پاکیزہ محفل میں اسپیشل شرکت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. جزاک اللہ خیر سر. چلیں آج اس خوبصورت موقع کے حوالے سے کچھ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جزاک اللہ خیر موقع دیا. آج بہت مبارک دن ہے جس میں ہمارے پیارے نبی تشریف دنیا میں تشریف لائے. جی جی. اور رحمت العالمین ہیں, دونوں جہانوں کے لیے رحمت کا درجہ رکھتے ہیں. تو ہم سب ان کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ان کی شان میں ایک شعر کہوں گا کہ محمد سے وفا انہیں تو ہم تیرے ہیں, کہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب, بہت شکریہ. اب یہ عمر فاروق میرا بہت چھوٹا سا بھائی ہے. بیٹا آؤ, آ کے آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرا پیغمبر عظیم تر ہے, میرا پیغمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا, وہ حشر تک کا نصاب لایا. سبحان اللہ. دیا بھی کامل نظام اس نے, وہ حشر تک کا نصاب لایا. کیا بات. میرا پیغمبر عظیم تر ہے. سبحان اللہ, بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ناظرین, میرے ساتھ میری بہت پیاری بہن, میری فرینڈ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آمنہ چودھری تشریف فرما ہیں, اور ان سے
ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اب یہ سعادت حاصل کریں گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ چودھری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے آباد عالم تیرے کرم سے. باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے. نیلے فلک کی چادر تنی ہے. نیلے فلک کی چادر تنی ہے. تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی. تاریکیوں میں شمع جلائی. تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی. شاہ مدینہ شاہ مدینہ. بہت شکریہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ناظرین اب میرے ساتھ موجود جناب محترم آفتاب مصطفیٰ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور میں نے پہلے بھی آپ کو جیسے ان کا تعارف کروایا ہے کہ 2 دفعہ ماشاءاللہ یہ ممبر ایگزیکٹو کمیٹی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن رہے ہیں. آپ سر میں تھوڑا سا آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بینگ ایگزیکٹو ممبر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ سارے مسائل کوئی حل ہوئے، کچھ کیا آپ نے؟ پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام تو ہم اس پہ آئیں گے، لیکن تھوڑا سا میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. مسائل تو بہت سارے حل ہوئے. لائبریری تھی ہماری سپریم کورٹ بار کی اسلام آباد میں بھی لاہور میں بھی. کچھ بکس کم تھی وہاں پہ، وہ بکس ہم نے رکھوائی ہیں. ہاسٹل کا ایشو تھا، کافی عرصے سے چلتا آ رہا تھا. ایک بندہ ہوٹل کو پراپر ہمیں کرایہ بھی نہیں پے کر رہا تھا اور سب لیٹ بھی اس نے کیا ہوا تھا. اس سے تو ہم نے ویکیٹ کروا لیا. اچھا اب نئی کیبنٹ آئے گی تو نئے بندوں کو جن کو بھی وہ پراپر طریقے سے دے کے ایڈورٹیزمنٹ کر کے ان کو دے گی. تیسرا تھا پلاٹوں کا معاملہ. پلاٹوں کا معاملہ بہت حد تک سالو ہو گیا. اس میں کنسیڈنگ اسٹیٹمنٹ آلموسٹ دونوں سائڈوں سے آ گئی ہے، جس میں شیئرنگ فارمولے کے حد تک کہ جس طرح ایل ڈی اے ایکوائر کرتی ہے جگہ تو تیسرا حصہ جو ہے نارملی مالک کو دیا جاتا ہے. اسی طرح یہاں سپریم کورٹ میں بھی معاملہ ہوا ہے اور 12 کو لگا ہوا ہے کیس. 12 کو انشاءاللہ فائنلائز ہو جائے گا. یہ بہت بڑے مسائل تھے جو ہمارے ٹینیور میں تقریباً مکمل ہو گئے. جی چلیں سر، اب آج اس محفل کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
میلاد شریف کے حوالے سے آج یہ جو خوبصورت محفل ہم نے سجائی ہے، آپ کو اس میں خوش آمدید کہتی ہوں کہ آئی نو کہ ہم سب جتنے بھی دوست یہاں بیٹھے ہیں ایک سب مصروف اور بڑے پریکٹسنگ لائر ہیں، ان کا یہاں پہ آنا یہ اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے. بس میں تو عاجز سی بندی ہوں، میں تو کچھ نہیں دعا دے سکتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتی، لیکن اجر دینے والا میرے اللہ کی ذات ہے اور انشاءاللہ خدا ضرور اجر دے گا. تو آج اس محفل کے حوالے سے فرمائیں. جی میں عرض کروں گا کہ کلام پاک میں واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو آپ بھی درود بھیجا کرو. اب اگر ان تمام آیات کو دیکھا جائے تو آخرت میں جا کے قیامت تب آنی ہے جب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا پھر بھی قائم رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ چلتا رہے گا. اور تمام کائنات جو ہماری ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی بنائی گئی ہے. آپ کی وجہ سے سارا معاملہ تھا. اس معاملے میں سورہ رحمان کا پہلی 2 آیات جو ہیں، الرحمن علمہ القرآن خلق الانسان، سب سے پہلے رحمان نے علم سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر خلقت کو پیدا کیا. اس کا مطلب ہے کہ کلام پاک بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ذات آپ کی تھی، بعد میں تمام انبیاء کرام تمام کائنات کا وجود بعد میں آیا. تو اس لیے تمام جو بھی ہم یہاں پہ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی ہیں، اور ہماری کوئی اس میں اپنی حیثیت نہیں ہے قطعاً بھی. میں چند اشعار کچھ سنانا چاہوں گا. میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے سدا گلشن پرے رہندے، دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جان دے او جیوں دے ہی مرے رہندے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جناب محترم تنویر ہاشمی صاحب ہمارے بہت پیارے، بہت اچھے کولیگ، بہت اچھے دوست، بہت اچھے انسان، اور ہمیشہ ہم نے جب انہیں محفل میں دیکھا ہے یقین کریں ہمیں خوشی ہوتی ہے، لگتا ہے کہ ہمارا کوئی اپنا یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ان کی شخصیت ایسی ہے بڑی محبت کرنے والی. سر آج کی اس محفل کے حوالے سے کچھ فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو سچی بات ہے نرگس صاحب نے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ مجھے ایسے ہی آل آف اے سڈن اس طرح کی پاکیزہ محفل میں آنے کا اتفاق ہو. تو یہ میں سمجھتا اٹ از گاڈ بلیسڈ، ایک بہت بڑا. آپ نے صبح میں ابھی سو رہا تھا تو نرگس کا مجھے فون آیا 7:30 بجے، تو ریئلی خیر لڑی بھی کسی اور انداز میں، تو مجھے ریئلی فیل ہوا کہ ریئلی آئی ایم سو تھینک ٹو آلمائٹی گاڈ کہ مجھے اس محفل میں آنے کا اتفاق ہوا. ادروائز انسان زندگی کے یہ جو سلسلے چل رہے ہیں اس کے اتنے شور اور رش میں ان چیزوں کا احساس ہی تک نہیں نا، اتنا دنیا دار ہو جاتا ہے بندہ. لیکن میں تو آئی فیل پراؤڈلی کہ میں یہاں آیا ہوں اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، آئی فیل بگ پلیئر کہ آپ سب لوگوں میں بیٹھ کے اور اتنا کنسرن ہے آپ لوگوں کا، اور یہ ساری اسپرچویلٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے اس کو. ایون آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جتنا ایکسپریشن ہے وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں وہ سارا گاڈ گفٹڈ ہے. وہ یعنی اتنی بات کوئی کائنات کا اتنی بڑی شخصیت اور تو نعوذ باللہ ہے ہی نہیں جو کر سکے. اور قرآن پاک کا آپ تھاٹ دیکھیں کہ ٹوٹل اس کی ساری جو ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے پیچھے، انجیل، زبور، تورات، اگلا ایکسٹریکٹ جو قرآن پاک کا وہ سارا پیس کا ہے.
اور पीस से मुराद अब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद के उनकी ज़िंदगी का देखिए हमारे लिए एक नमूना कहा गया है। नमूना मीन्स पैरवी, उसकी फॉलोइंग जो है, तो उस फॉलोइंग में हम देखते हैं कि सीरतुल नबी में आप उसका पूरा दुनिया जहान की मेरा नहीं ख्याल जितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं हर ज़ुबान में, तो नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं समझता हूँ कि इस उम्मत पे, पूरी दुनिया पे जैसे रब्बुल आलमीन है, जैसे रब्बुल आलमीन है, ऐसे वो रहमतुल आलमीन है। तो वो बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए उनका जो मैसेज है, जो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से एज मैसेंजर, एज पैगंबर, एज प्याम्बर उन्होंने दिया है, उसमें आप देखें कि हम पे सब बहुत बड़ा एहसान ये इंसानियत पे कि उन्होंने यानी वो वाहद कायनात में पाकीज़ा ज़ात है जिनके थ्रू हम अल्लाह की ज़ात से मुतारफ़ हो रहे हैं, अदरवाइज हमें कुछ नहीं पता। अगर हमारा इंट्रोडक्शन हो रहा, हमारा तारुफ हो रहा, तो उस पाकीज़ा ज़ात से हो रहा है, और उस पाकीज़ा ज़ात की बात में इतना असर, इतनी सच्चाई कि वो शायद हमें अर्ली स्टेज पे शायद इंसान जो भी दुनिया में आता है उसे ना पता चल सके, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखें कि इंसान को इतनी मैच्योरिटी आती है कि अंदर परसीव होना शुरू हो जाता है कि यस ये बात बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि सच्ची बात है, कान में अजान आई, मुसलमान बन गए, सब हम मुसलमान घरानों से ताल्लुक है और वी प्राउड अपॉन इट रियली। आज इस मैच्योर एज में पहुंच के हमें बहुत इस बात का फख्र कि हम मुसलमान घरों में पैदा हुए। अब देखें कि शुरू में अर्ली स्टेज होती है, बच्चा दुनिया में आता है तो इतना नहीं इदराक होता, इतनी समझ नहीं होती, इतनी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं ना, जिनको आप देख रहे हैं, जिनको आप सुन रहे हैं, देखिए ये जो आँख है, जिसने मुझे देखने के लिए ये आँख दी है, आखिर उसकी भी अपनी आँख होगी। ये बिलीवेबल चीज़ें ये इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, जिन पे इंसान यकीन और तवक्कल और ये सारा भरोसा करने पे इंसान अंदर तैयार हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद हम पे सबसे बड़ा एहसान ये है कि उस ज़ात से इंट्रोड्यूस करवा दिया, और ऐसा इंट्रोड्यूस करवाया कि अपनी अमली ज़िंदगी में वो उसकी रिफ्लेक्शन ऐसी है। मतलब मैं आपको बात बताऊँ, देखिए दीन जो है, कोई भी दीन, हमारा दीन खैर, बाकी भी दीन है लोगों के, कायनात है दुनिया में। अच्छा नहीं लगता, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं लंदन जा रहा था तो मेरी नरगिस ट्रांजिट फ्लाइट थी दुबई से ना, तो मैंने देखा वहाँ मैं रुका आफ्ताब साहब, तो गोरे बच्चे उनके सारा, तो बीच में मेरा ख्याल वो मेरी बर्मिंघम मैंने जाना था, तो फ्लाइट मेरी ट्रांजिट थी, तो मैंने बड़ा मुझे थोड़ा सा हुआ वो उलझन से, यार यहाँ कोई ईस्ट का बंदा ही नहीं, इंडियन पाकिस्तानी कोई भी नहीं है, तो गोरे मुझे ऐसे एक आध मुझे ना, तो मुझे अंदर मेरे ना वो आप कह लें इसको कि जस्ट मैं अपने आप को कुछ सुपीरियर समझ रहा हूँ या कोई ये क्या है यार ये मखलूक, मेरे जहन में शायद उस वक्त नॉन बिलीवर का उनका कॉन्सेप्ट मेरे जहन में हो। तो मैंने मौलाना मादूदी साहब की 3 वो तफहीमुल कुरान की जिल्दें हैं छोटी, वो मैं साथ ले गया था कि चले मैं रास्ते में पढ़ता जाऊँ, तो हैंड कैरी मेरे पास, तो मैं खैर वो फ्लाइट का टाइम है, टेक ऑफ होना था जहाज़ ने, मैं साइड पे बैठा, तो मैंने ऐसे इस उलझन में, इस कश्मकश में जो मैंने अभी आपको एक्सप्रेस की है, तो एकदम नरगिस मेरे जहन में मैं सूरा बकरा से शुरू किया, तो अब यकीन करें, आई स्वेयर टू गॉड कि उसमें था कि सूरा बकरा में पढ़ते पढ़ते कि मेरी उलझन तो उस आसमानों की ज़ात है, इंट्यूशन, हर इंसान को इंट्यूशन होती है, कुदरत का निज़ाम आसमानों का, यही नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद, यही उनकी तालीमात हैं कि आपको आपके अंदर ये रख दिया गया है, मैच्योरिटी का आंसर, बचपन समझने का आंसर, ना समझने का आंसर, ये जमा तकसीम आपके अंदर रख दी गई। तो मैं ऐसे सूरा बकरा को पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ते पढ़ते मैंने देखा, तो पढ़ रहा हूँ तो एक आया कि ये मशरक़ और मगरब मेरे हैं, तुम जिस तरफ भी जाओगे मुझे पाओगे, ये मशरक़ और मगरब मेरे हैं। तो यकीन करें मेरे एकदम जहन में वो क्लैरिटी ऑफ माइंड मुझे हुआ कि यार तुम क्या बात सोच रहे हो यार, ये भी उस ज़ात की मखलूक है। नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, हमें तालीमात दी कि वो रहमतुल आलमीन है,
اور وہ رب العالمین ہے تو یہ بھی اسی کی مخلوق پہ جہاں تو چھوڑ کے ہے وہ بھی مخلوق تھی اس کی, وہ جگہ بھی اس کی تھی, یہ جگہ بھی ایک دم مجھے کلیئرٹی. اور تو کون ہے, who are you to decide کہ تو بہت ایک سپیریئر کا اور یہ دس اینڈ موسل, ایسے مجھے کلیئرٹی ہوئی, یقین کرے. تو یہ ساری تعلیمات میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان پوری انسانیت پہ سب سے بہت بڑا جو احسان ہے وہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. احسن التقویم جو کہا گیا تو یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یہ جہان شاید پیدا ہی نہ کرتا ہے دنیا کو, میں نے تو پیدا ہی آپ کے لیے کیا. یہ تو اتنی بڑی اٹیچمنٹ جو ہے یہ دیکھیں. اور پھر آپ دیکھیں جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن پاک کا ایک ایک زیر زبر جو ہے اتنی اس میں لائٹ ہے, اس میں اتنا کچھ ہے کہ نان بلیویبل کہ بندہ خود انسان کو پتہ نہیں چلتا اور یقین آتا جاتا ہے ان باتوں کا. اسی طرح یہ ساری انڈرسٹینڈنگ جو ہے انسان کے اندر, انڈرسٹینڈنگ کا جو عنصر رکھا ہے یہ بھی اٹ از گاڈ بلیسڈ. اور اس میں آپ اور میں جمع تقسیم کرتے ہیں کہ یہ کائنات جو بچہ ہے ماں کے پیٹ میں ہے, اور ماں کے پیٹ میں تو اس وقت نہ وہ وکیل ہے, نہ وہ ایڈوکیٹ ہے, نہ گزٹڈ آفیسر ہے, وہ تو بچہ ہے. اب دیکھیں وہ ایک ایسا پائپ آسمانوں سے ایک ایسا نظام ہے ڈیوائن اسکیم آف لا کہ وہ پائپ ہے اندر, پائپ جو ہے وہ بچوں کو فیڈ کر رہا ہے ماں کے. آپ دیکھیں وہ فیڈ کر رہا ہے اور اس کی زندگی شروع آہستہ آہستہ ماں کے اندر اللہ دودھ کی نہریں چھوڑ دیتا ہے. اب اس کی پرورش شروع ہو رہی ہے. اب وہاں بھی یا خالق ہو یا مالک ہو یا معبود ہو یا رازق ہو, سب تعریفوں کی مالک وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے, لیکن بتانے والی کون ہے؟ وہ پاکیزہ کائنات کی ذات نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد. اچھا اگر دنیا میں بچہ آ جاتا ہے, اب دیکھیں سب سے پہلے سورہ بقرہ میں اس کی حوالگی جو ہے, اس بچے کی جو حوالگی ہے یہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد, اس کی حوالگی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے اس بچے کی حوالگی سورہ بقرہ میں کہ اس کے والدین کیا ہے. اب والدین دیکھیں اس ذات کو کتنا پتہ ہے کہ اس کی حوالگی میرے علاوہ اگر ہے تو وہ اس کے ماں باپ ہے. یہ قدرت کا نظام دیکھیں, قدرت کا نظام دیکھیں, جو بے شک مرضی بہت قریبی رشتے, بہت ایفلیشن, لیکن ماں باپ جو بچے کے لیے ہے وہ اور کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ ساری تعلیمات ہیں. ہم بہت خوش نصیب ہیں اور آج کا دن جو ہے ہر دن ان کے نام سے منسوب ہے, تو ان کی خیر آمد کا دن جو ہے اس پہ تو بہت بڑا کائنات کا دن ہے. یہ کائنات کا بہت بڑا دن ہے. اور اس شعر کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تو یہ بہت ایک اس میں اتنی اس شعر میں آپ کہہ لیں اٹریکشن ہے, اٹیچمنٹ ہے, گہرائی ہے کہ محمد سے وفا تو نے. نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے. یہ دیکھیں شکوہ جواب شکوہ میں اب علامہ اقبال کا, میں آپ کو بتانا لگا تھا کسی حد تک میں ایک سٹیج تھی بڑا کرٹک تھا علامہ اقبال کا. اس طرح میں نے ایسے ہی ود دی پیسج آف ٹائم انسان کے اندر یہ جو چینج ہے وہ بھی اللہ نے رکھی ہے. یہ بھی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد, یہ بھی انہوں نے بتایا کہ میں دل پھیر دیتا ہوں, میں ذہن پھیر دیتا ہوں, میں چیزیں. تو میرے ذہن میں یقین کریں کہ میں نے پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ, اللہ انہیں کی کرم, بٹ اسٹڈی میں ان کی کافی نا پڑھا میں نے ان کو, تو میں ان کے شعور کی ہائٹ سے اس قدر امپریس ہوا کہ میرا ٹوٹل تھاٹ چینج ہو گیا ان کے متعلق. ٹوٹل تھاٹ چینج. آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا شکوہ جواب شکوہ, سارے ایجوکیٹڈ ناؤ وی آر سٹنگ ہیئر, سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. تو اس میں یہ شکوے میں وہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. اللہ پاک کی ذات کو جو شکوہ کیا, آگے اس کا جواب دیکھیں کہ کی محمد سے وفا. اس نے کہا آپ کے لیے انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں. یہ جہاں کیا مجھ سے تو مانگ رہا ہے, تو مجھ سے یہ مانگ رہا ہے ذرا میں تو سارا جہان تیرے نام کر دوں, کہ اس لیے کہ تو نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس پاکیزہ ذات جن کو میں نے بھیجا, اس کو تو نے ایکسیپٹ کر لیا, ان کے پیچھے چل رہے تو یہ مقصد سی بات ہے. تھینک یو ویری مچ آل آف یو. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. اور انہوں نے اتنی خوبصورت یہ بات کی, اور میں سمجھتی ہوں میں تو اس قابل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ سے جو یہ نیکی کے کام بھی خدا کرواتے ہیں نا, اور میں کہتی ہوں کہ اللہ قبول کرے. اور کچھ نہیں, میں تو اپنے بارے میں تو میں تو صرف اب یقین کیجئے کہ احمد ندیم قاسمی صاحب کے جب میں اشعار یہ پڑھتی, ہاں کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا,
اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. اور میں اپنے لیے ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, میں بڑی عاجز سی بندی ہوں اللہ کی, کہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے تیرا, پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے تیرا, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا سہارا تیرا. تو مجھے تو اللہ اور اس کے نبی کا سہارا ہے الحمدللہ. اور اب ہمارے یہ خالدہ, میں اصل میں تھوڑا سا میرے دوست ہیں ماشاءاللہ سارے بیٹھے میں, میری خواہش ہے کہ یہ سارے دوست ان کی سب کی پارٹیسپیشن ہو. اور خالدہ بیگ بہت مصروف تھیں, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن میری بہت پیاری بہن ہے, جب جب میں نے اسے بلایا ہے یہ ہمیشہ تشریف لائی ہیں. خالدہ آج کے اس خوبصورت اس محفل کے حوالے سے کچھ فرماؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو میڈم کو وش کرتی ہوں کہ وہ سارے مسلمان بھائیوں کو اس طرح اکٹھے کرتی ہیں اور ہمیں مطلب کا موقع دیتی ہیں مل بیٹھنے کا. جزاک اللہ. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی. صدا جو غیب سے آئی وہ صورت ہے محمد کی. کسی کافر نے پوچھا کہ اللہ کی کیسی صورت ہے. کسی کافر نے پوچھا کہ اللہ کی کیسی صورت ہے. صدا آئی غیب سے وہ صورت ہے محمد کی. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی. صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے. ناظرین, اب ہماری اس بس میں تشریف لائے ہیں جناب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں محترم طاہر اسلم قریشی صاحب. ان کا بہت میں شکر گزار ہوں کہ وہ کافی مصروف ہوتے ہیں, لیکن آج اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت نصیب کی ہے کہ وہ اس محفل میں تشریف لائیں. سر میرے ساتھ تشریف فرمائیں تو اس محفل کے حوالے سے کچھ فرمائیں گے. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج بہت خوش قسمت ہوں کہ اس پاک محفل میں شریک ہوں. میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں, اور ان کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. میں زیادہ اس میں نہیں ڈیٹیل میں جاتا, لیکن ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہی پیدا نہیں کرنی تھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ کرتا. بے شک. حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بہت معافی مانگی, بڑے بڑے طریقوں سے انہوں نے کہا مجھے معافی دے دیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی نہیں دی. آخرکار انہوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ, جو آپ کے نام کے ساتھ وہ جو نبی کا جو نام لکھا ہوا پیغمبر کا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے واسطے مجھے معافی دے دو. حضور علیہ وسلم کا واسطہ دے کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دی. تو ہمیں اب یہاں پر ہم سب جمع ہیں, سب دوست, بس ہم صرف باتیں ہی نہ کریں اس طرح کی ان کی تعریف میں, بلکہ اپنے اندر ایک تبدیلی لانے کی کوشش کریں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بھی بنائیں اور ان ارشادات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں نے تو کافی مطلب ہے کہ یہ دیکھا ہے, اپنا دین کے اوپر اسٹڈی بھی کی ہے,
لیکن جو سب سے زیادہ جو اسلام تعلیم دیتا ہے وہ اسوہ حسنہ ہے. آپ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ جو تعلق ہے جو آپ اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس جو تمام اسلام کا جو نچوڑ ہے میں یہ سمجھتا ہوں. اور بھی بے شمار قسم کے جو ارشادات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو میری خواہش ہے اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ صرف ہم باتیں نہ کریں بلکہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ناظرین، اب میرے ساتھ میری بہت پیاری بہن، میری بہت اچھی دوست ایڈوکیٹ ہائی کورٹ امبرین ملک تشریف فرما ہیں. بہت خوبصورت نعت خواں ہیں، بہت اچھا پڑھتی ہیں ہمیشہ. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو، اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو، خبریں سناؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، سلطان آیا. ارے بادشاہ ہو ارے کج کلاؤ، ارے بادشاہ ہو ارے کج کلاؤ، نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں ہوا چار سور ہے متوں کا بسیرا، اجالا اجالا سویرا 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 سویرا. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں کہاں ہے ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں، یہ دن اور راتیں. اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو، اٹھو بے سہارو چلو غم کے مارو، غموں کو بھلاؤ حضور آ گئے ہیں. فلک کے نظاروں زمیں کی بہاروں، سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
شکریہ, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے. ناظرین, اب جو ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود ہیں میرے بچوں کی طرح ہیں, بہت پیارا, بلکہ میرا بیٹا ہی ہے, میرے بہت پیارے بھائی جناب محترم اشرف آسمی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ, ان کے بیٹے حذیفہ اشرف آسمی بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں, بہت پیاری آواز کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اچھی آواز دی ہے, اور یہ اسی ہی عقیدت کے ساتھ یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. بیٹا پہلے تو آپ کو اس محفل میں خوش آمدید, بہت شکریہ آپ آئے. اور بیٹا شاعری بھی ماشاءاللہ یہ ہمارا بیٹا بہت اچھی کرتا ہے, اور لکھتا بھی خود ہے اور یہ پڑھتا بھی خود ہے. تو بیٹا آج آپ اس محفل میں ہمیں کیا سنائیں گے؟ جی, اعلیٰ حضرت کا ایک کلام پیش کروں گا. اس کے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی. تو میں آپ کو نعت سناتا ہوں. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, نعمتیں بانٹتا انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, نعمتیں بانٹتا اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا, نعمتیں بانٹتا. جزاک اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت خوبصورت بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی صحت اور لمبی زندگی دے. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں, کرم مانگتی ہوں عطا مانگتی ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتی ہوں.
मैं तेरी हूँ तुझसे दुआ मांगती हूँ इलाही, मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ इलाही, मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, जो मुफलिस हैं तो उनको दौलत अता कर, बीमारों की खातिर शिफा मांगती हूँ इलाही, मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ इलाही, मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। एक थोड़ा सा ये बड़ा खूबसूरत है, पंजाबी की एक नात है। रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते, रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते, रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते, की ना कीता यार ने एक यार वास्ते, की ना कीता यार ने एक यार वास्ते, दिल याद लई बनाया ए तारीफ लई जुबान, दिल याद लई बनाया ए तारीफ लई जुबान, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाया सोने दे दीदार वास्ते, रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते, सदका नबी दी आल दा बख्शे खता खुदा, सदका नबी दी आल दा बख्शे खता खुदा, मंगो दुआवां मेरे जय बीमार वास्ते, मंगो दुआवां मेरे जय बीमार वास्ते, रब महफिलां सजाया ने सरकार वास्ते। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। चलो अब सलाम पढ़ते हैं खड़े होकर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पाक महफ़िल हमने माशाल्लाह अपने अपने हस्ब तौफ़ीक सब ने नातें पढ़ी, कुछ ने कुछ कहा, अल्लाह ताला उन्हें अजर अज़ीम दे। अब इसका हम इख्तिताम करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम मुबारक पहुंचा के उनकी ज़ात अक़दस के लिए। तो ये अब सलाम हम सब मिलके सब ही पढ़ेंगे। सबादरे मुस्तफ़ा ते जाके कमी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा, सलाम मेरा। सबादरे मुस्तफ़ा ते जाके कमी दरूदो
रोज़े दे गिर्द ला के फेरा कमी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा सबा दरे मुस्तफ़ा ते जाके कमी दरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा, सलाम मेरा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। दूर हो गम का किनारा सरवरे आलम खुदारा, लो सलाम अब तो हमारा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे खुदा, ए मेरे दाता, ए मेरे राज़िक, ए मेरे अल्लाह, आज इस पाक महफिल के सदके, प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के सदके, तेरी किब्रियाई के सदके, या अल्लाह हम सब के गुनाह माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम सब को सिराते मुस्तकीम पे चला। ए अल्लाह हमें उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे तेरे ये पैगंबर और तेरे चुने हुए बंदे जिस रास्ते पे चले हैं। ए खुदा हम सब को माफ़ फरमा और आज हमारी ये छोटी सी कोशिश कबूल मंजूर फरमा। हमसे जो गलती, जो कुताई, जो इसमें को कमी रह गई है तू दरगुजर फरमा मेरे अल्लाह। हमारे गुनाहों से, हमारी गलतियों से कहीं बड़ी तेरी ज़ात है मेरे मालिक, और तू अपनी ज़ात के मुताबिक हम सब को अता फरमा। अल्लाह ताला हम सब को रहम कर, हम सब की फैमिलियों पे रहम कर, हम सब के बच्चों पे रहम कर, रिश्तेदारों पे रहम कर, पाकिस्तान पे रहम कर। या खुदा ताला पाकिस्तान को हमेशा शादाबाद और सलामत रख। ए अल्लाह हमारे मुल्क के बच्चे को, हमारे मुल्क के कोने कोने को शादाबाद रख। या अल्लाह कश्मीरियों को उनको अल्लाह ताला उस जुल्म और बर्बरियत से निजात दिला। या खुदा ताला कश्मीरियों को इस पाक महफिल के सदके हम तेरे से दुआ करते हैं, तेरे से इल्तिजा करते हैं। या अल्लाह उन्हें आज़ादी नसीब कर मेरे अल्लाह। या खुदावंद ताला उनकी इज़्ज़त महफूज कर ए मेरे मालिक, और उन पे रहम कर। या खुदावंद ताला बर्मा के मुसलमानों पे रहम कर। या खुदावंद ताला दुनिया में जहाँ जहाँ परेशानी है, जहाँ जहाँ तेरी मखलूक परेशान है, उन सब पे तो रहम कर। तू रहमतुल आलमीन के सदके है मेरे अल्लाह, तू रब्बुल आलमीन है हम सब का, और हम सब की कोताहियाँ माफ़ कर और हम पे नज़र करम फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि नूर अर्श मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। जब में वापसी हो या अल्लाह, ज़ुबान पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सय्यदना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका वसल मोमिनीना मोमिनाति मुस्लिमीना मुस्लिमात। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मदीना, शाहे मदीना।